Dear students, Assalamu alaikum. I'm your teacher from the Reader School, Hafizabad. क्लास 9 आज हम उर्दू का सबक नंबर 8 पढ़ेंगे। लहू और कलीन इसकी पढ़ाई करेंगे और पैराग्राफ की तशरीह भी करेंगे। सबक लहू और कलीन एक ड्रामा है जिस अदीब मिर्ज़ा अदीब सबक लहू और कलीन में हमें ये बताते हैं कि मुसव्विर मुआशरे के हसास तरीन अफराद में से होते हैं। वो फितरत के बेहतरीन अक्कास और नक्काश होते हैं। धोखा दही और फरेब उनकी फितरत में नहीं होती। एक ख़ास तबके के उमरा पैसे की बदौलत उनके फ़न पारे ख़रीद कर उनके फ़न को नीलाम करते हैं, लेकिन सच्चा मुसव्विर अपने फ़न की तौहीन होते हुए नहीं देख सकता। वो इन अफराद की दो रुखी पर कुट तो सकते हैं लेकिन कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ मौत का फंदा गले में डाल सकते हैं। इस ड्रामे का मकसद माशरे में सरमायादारों के रियाकाराना रवैये को बेनकाब करना है। इस सबक के मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा अदीब। दिलावर अली बेग मिर्ज़ा अदीब 1914 में पैदा हुए। मिर्ज़ा अदीब उर्दू अदब में उर्दू ड्रामा के साथ साथ बतौर अफसाना निगार, कालम निगार और आबिती निगार में एक ख़ास मुकाम रखते हैं। उनकी तहरीरें निहायत उम्दा ज़ुबान में हैं जो दिल पर असर छोड़ने वाली हैं। उनकी सवानिया उमरी मट्टी का दिया बहुत मशहूर हुई। एक बाबी ड्रामे लिखने में ख़ास महारत रखते थे। इनकी एक और शाहकार तसनीफ़ सेहरा नूरत के खतूत रोमान अंगेज़ी लिए हुए है जो अपना सानी नहीं रखती। आपका इंतकाल 1999 में हुआ। स्टूडेंट्स सबक की पढ़ाई करते हैं। इस सबक में 4 किरदार हैं। नंबर 1 बाबा जो कि नौकर है, तजम्मुल एक सरमायादार है, अख्तर मुसव्विर है, रऊफ तजम्मुल का प्राइवेट सेक्रेटरी है। सबसे पहले सरदार तजम्मुल हुसैन की कोठी का नक्शा खींचा गया है। सरदार तजम्मुल हुसैन की कोठी अन्निशात ये कोठी का नाम है। एक वसी कमरा, ये कमरा अख्तर स्टूडियो के तौर पर इस्तेमाल करता है। निहायत आला फर्नीचर से आरास्ता सजा हुआ फर्श, उस पर कलीन, दीवारों पर मशहूर मुसव्विरों के शाहकार मुसव्विर तस्वीरें बनाने वाले शाहकार नमूने, एक तरफ रेडियो सेट, कुछ फासले पर सोफ़ा सेट और कुर्सियाँ, शमाली दीवार के साथ लगी हुई दोनों अलमारियों में मजिल्द किताबें, जिल्द की हुई किताबें, कार्नीस और तपाइयों के ऊपर तरोताज़ा फूलों से मुज़य्यन गुलदान। कार्नीस, ताक और तपाइयों छोटी मेज़ के ऊपर तरोताज़ा फूल हैं, उनसे सजे हुए फूलों से सजे हुए गुलदान हैं। दरवाजे और खिड़कियों पर रेशमी पर्दे हैं। वस्त में दरमियान में ईज़ल पर कैनवस वस्त में ईज़ल पर फ्रेम पर कैनवास एक नक्काशी किया हुआ कपड़ा जो अभी तक सादा और साफ है। करीब एक तपाई, छोटी मेज़ पर रंगों के डिब्बे, चीनी की छोटी छोटी प्यालियाँ, तरह तरह के कलम और मुसव्वरी का दूसरा सामान। गर्मियों के इब्तदाई ज़माने की एक सुबह, रोशनदानों में से धूप अंदर आ रही है। जब पर्दा उठता है तो बाबा झाड़न से, झाड़ू से या साफ करने वाले कपड़े से कमरे की चीज़ें साफ करता हुआ दिखाई देता है। 2-4 लम्हों के बाद तजम्मुल आता है। तजम्मुल की उम्र 40 और 45 के दरमियान होगी। सेहत नहायत अच्छी, जिस्म पर कीमती सूट। स्टूडेंट्स, ये हुआ एक पैराग्राफ मुकम्मल। अब मैं आपको इस पैराग्राफ की तशरीह करवाऊंगी। सबसे पहले सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम, इसकी सिंफ लिखेंगे जो कि ड्रामा है, फिर अल्फाज मायने लिखेंगे, उसके बाद सियाको सबाक और फिर तशरीह। आप लोग सियाको सबाक सुन लें। एक तस्वीरों की नुमाइश के मौके पर तजम्मुल हुसैन और अख्तर की मुलाकात हुई। इस नुमाइश में अख्तर की बनाई हुई तस्वीरें भी नुमाइश के लिए रखी गई थीं, जिन्हें तजम्मुल हुसैन ने बेहद पसंद किया। वो इसरार करके अख्तर को अपने आलीशान घर में ले आए और इसे हर आसाइश फराहम की। अख्तर तजम्मुल को तस्वीरें देता, वो इन्हें अपने दोस्तों को तोहफे के तौर पर अता करता जो उनके ड्राइंग रूम्स की जीनत बनती। तजम्मुल अख्तर को खुशखबरी सुनाता है कि इसकी तस्वीर अव्वल इनाम की हकदार करार दी गई है, तो वो खुश नहीं होता बल्कि रुखसत होने की इत्तला देता है, क्योंकि इसके सामने हकीकत अयां हो गई है कि तजम्मुल ने अपनी इमारत की नुमाइश के लिए उसे और उसके फ़न को इस्तेमाल किया है। नियाज़ी की खुदकुशी की इत्तला देता है। रऊफ नियाज़ी की खुदकुशी की इत्तला देता है तो अख्तर गमज़दा होकर तजम्मुल से कहता है कि तुम कातिल हो, तुमने 2 कत्ल किए हैं,
ایک مصور کے فن کو مار ڈالا، دوسرے مصور کی جان لے لی۔ سبق کی تشریح سن لیں۔ تشریح طلب عبارت میں مصنف نے سردار تجمل حسین کی کوٹھی نشاط کی منظر کشی کی ہے۔ کوٹھی نہایت عالیشان ہے، جو کہ سردار صاحب کی امارت اور شان و شوکت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کوٹھی کے ایک وسیع کمرے کو اختر اسٹوڈیو کے طور پر استعمال کرتا ہے، جہاں بیٹھ کر وہ مصوری کرتا ہے۔ اس کمرے کا فرنیچر بہت اعلیٰ اور عمدہ قسم کا ہے۔ فرش پر قالین بھی نہایت خوبصورت اور قیمتی بچھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ دیواروں پر نامور مشہور مصوروں کی مصوری کے اعلیٰ پائی کے نمونے آویزاں کیے گئے ہیں۔ ایک طرف ریڈیو رکھا ہوا ہے اور کچھ فاصلے پر صوفہ سیٹ اور کرسیاں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ شمالی دیواروں کے ساتھ 2 الماریاں ہیں، جن میں جلد شدہ کتابیں بھی ترتیب سے رکھی گئی ہیں۔ کارنیس اور چھوٹی میزوں پر گلدان میں پھول سجا کر رکھے گئے ہیں۔ کمرے کے دروازوں اور کھڑکیوں پر قیمتی اور خوبصورت پردے لٹکائے گئے ہیں۔ ایک میز پر مختلف قسم کے رنگوں کے ڈبے اور چینی کی چھوٹی چھوٹی پیالیوں سے نہایت خوبصورت اور دیدہ زیب سجاوٹ کی گئی ہے۔ کمرے میں مختلف قسم کے قلم، تصویریں بنانے کے لیے سارا سامان موجود ہے۔ یہ گرمیوں کے آغاز کی ایک صبح ہے۔ روشن دانوں سے ہلکی ہلکی دھوپ اندر آ رہی ہے۔ کمرہ بے حد دلکش اور خوبصورت نظارہ پیش کر رہا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد تجمل اندر آتا ہے۔ تجمل کی عمر تقریباً 40 اور 45 سال کے درمیان ہے اور اس نے نہایت ہی خوبصورت سوٹ پہن رکھا ہے۔ یہاں تک اس کی تشریح مکمل ہوئی۔ کلاس 9 آگے ہم سبق کی پڑھائی کریں گے۔ تجمل: یہ اختر کہاں ہے بابا؟ بابا: ادھر باغ میں ہے سرکار۔ تجمل: ابھی تک باغ میں ہے، وہاں کیا کر رہے ہیں؟ بابا: ٹہل رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھی سرکار ناشتہ تیار ہے، اندر آ جائیں، مگر انہوں نے مجھے جھڑک دیا، ڈانٹ دیا، ابھی تک دھوپ میں ٹہل رہے ہیں۔ رات سرکار: پھر خاموش ہو جاتا ہے بغیر بتائے کہ رات کیا ہوا۔ تجمل پوچھتا ہے: رات کیا بابا؟ میں تو ڈر ہی گیا۔ ہوا یہ سرکار، میری اچانک آنکھ کھل گئی، دیکھتا کیا ہوں کہ باغ میں کوئی شخص گھوم رہا ہے۔ شور مچانے ہی والا تھا کہ اختر میاں کے ہاتھ میں ان کی چھڑی نظر آ گئی۔ یعنی کہ پتہ لگ گیا باغ میں اختر میاں ہے۔ تجمل: اس قسم کے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں، الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں۔ بابا: سرکار، میں تو نہ خود یہاں آتا ہوں، نہ کسی کو یہاں آنے دیتا ہوں، ذرا صفائی کے لیے 5-10 منٹ کے لیے آ جاتا ہوں۔ میں نے کہا: سرکار۔ تجمل: کیا ہے؟ بابا: شاید کچھ ایسے ہیں چند روز سے۔ تجمل: پھر وہی بات، ایک بار کہہ جو دیا۔ تم فنکاروں کو نہیں سمجھ سکتے، یہ ہر وقت یوں ہی پریشان رہتے ہیں۔ بابا کچھ نہ سمجھتے ہوئے: اچھا سرکار۔ تجمل: بلا لاؤ انہیں، جلدی کرو۔ بابا: بہتر۔ بابا کمرے سے نکل جاتا ہے۔ تجمل آگے بڑھ کر کینوس کو دیکھنے لگ جاتا ہے، جو کہ نقاشی کا کپڑا ہوتا ہے۔ اسے اختر آتا ہے، ادھیڑ عمر کا شخص، درمیانی عمر کا شخص، سر کے بال بکھرے ہوئے، آنکھیں شب بیداری کی وجہ سے سرخ، شب بیداری رات کو جاگنے کی وجہ سے سرخ، لباس پاجامہ اور قمیض پہن رکھی ہے، آستینیں چڑھی ہوئی، بازو قمیض کے چڑھائے ہوئے ہیں، فولڈ کیے ہوئے ہیں، آنکھوں کے گرد ہلکے زیادہ نمایاں یعنی ڈارک سرکل بنے ہوئے ہیں۔ اختر تجمل کی طرف دیکھے بغیر: کہیے۔ تجمل: بڑی دیر سے ٹہلتے رہے ہو آج؟ اختر: جی ہاں۔ تجمل: ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے آیا ہوں تمہیں۔ ابھی میرے ایک دوست نے فون کیا ہے، ججوں نے تمہاری تصویر کو اول انعام کا مستحق قرار دیا ہے۔ میں نے تفصیل معلوم کرنے کے لیے رؤف کو بھیج دیا ہے، ابھی آ جائے گا۔ اختر: مجھے اخبار سے معلوم ہو چکا ہے۔ تجمل اختر کی بے نیازی پر متعجب، حیران ہوتا ہے، تمہیں اس کا علم تھا؟ اور اختر: اخبار صبح سویرے مل جاتا ہے، یعنی اس نے اخبار سے یہ خبر معلوم کر لی تھی۔ تجمل: تمہیں یہ خبر سن کر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی، میرا خیال ہے یہ تمہارا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اختر خاموش ہے۔ تم نے ملک کے تمام مصوروں کے مقابلے میں یہ انعام جیتا ہے، یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہاں تجمل سے پیراگراف نمبر 2 آپ نوٹ کریں گے، اس کی تشریح کریں گے۔ میں نے اس خوشی پر آج شام چائے کا اہتمام کیا ہے، تمہیں مبارکباد دینے کے لیے شہر کے معززین عزت دار لوگ آ رہے ہیں۔ سنا تم نے
اختر یہ سننے کے بعد پھر خاموش ہے۔ یہاں تک پیراگراف کی آپ لوگ تشریح کریں گے۔ سبق کا عنوان، مصنف کا نام، صنف، ماخذ، الفاظ معنی، سیاق و سباق اور پھر تشریح کریں گے۔ تجمل کیا کہا؟ اختر کچھ نہیں۔ تجمل کچھ نہیں۔ اختر کے چہرے کو غور سے دیکھ کر شاید بابا نے غلط نہیں کہا تھا، مجھے معلوم ہے اس نے کیا کہا تھا۔ اختر جی نہیں۔ تجمل اس نے کہا تھا مسکرا کر ہمارے مصور کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہے، ان دنوں تمہارا کیا خیال ہے اپنا؟ اختر صحیح کہا تھا اس نے۔ تجمل یعنی کہ مطلب کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ اختر یہی کہ یہاں سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ تجمل کیا کہا؟ لہجے میں حیرت، حیران ہو کر رخصت ہونے کی ضرورت؟ اختر میرا دل چاہتا ہے۔ تجمل کوئی شکایت، کوئی تکلیف؟ اختر کوئی شکایت نہیں۔ تجمل پھر کیا بات ہے؟ اگر کوئی تکلیف ہے تو صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتے؟ تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا اور کیا کچھ نہیں کیا جائے گا؟ اختر میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں، پھر بھی۔ تجمل پھر بھی کا کیا مطلب؟ اختر مجھے جانا ہی چاہیے۔ تجمل بیوقوف نہ بنو اختر، یہ بیٹھے بیٹھے آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اختر اس کا جواب دے چکا ہوں۔ تجمل اگر تمہیں کچھ نہیں ہوا تو اس بیوقوفی کی وجہ ذرا سوچو، یہاں آ کر تم نے کتنے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، کتنی زبردست قدر و منزلت حاصل کی ہے، اس سے بڑی عزت کیا ہوگی کہ آج تم ملک کے بہترین مصور سمجھے جاتے ہو، اور کیا چاہیے تمہیں؟ اختر اس کے لیے میں آپ کا تہ دل سے، دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تجمل مجھے شکریہ کی ضرورت نہیں، صاف صاف بتاؤ تمہیں تکلیف کیا ہے، کس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے اور کیا چاہیے تمہیں؟ اختر مجھے کچھ نہیں چاہیے، رخصت ہونے کی اجازت دیجیے۔ تجمل اس پاگل پن کی اجازت کیوں کر دے سکتا ہوں؟ اختر آخر کیوں؟ تجمل اس کی وجہ تم نہیں جانتے کیا؟ اختر خاموش رہتا ہے۔ سنا ہے آرٹسٹوں پر کبھی کبھی دورے بھی پڑتے ہیں، یعنی ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے شاید۔ اختر کی طرف مسکرا کر دیکھتا ہے۔ اختر کا چہرہ بدستور سنجیدہ ہے، وہ سیریس ہے، کچھ اس قسم کی بات معلوم ہوتی ہے۔ اختر مجھے مجبور نہ کیجیے۔ تجمل کیا حماقت ہے، کیا بیوقوفی ہے، ایک شخص کو دلدل سے نکالا جا رہا ہے اور جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اسی دلدل میں چھلانگ لگانے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اختر میرے فن کی بہتری اسی میں ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ تجمل فن کی بات کرتے ہو، یہاں آنے سے پہلے بھی تمہارے پاس فن تھا اور آج بھی ہے، مگر دونوں میں کتنا فرق ہے، تم خود نہیں جانتے یہ فرق۔ اختر کیا آپ سمجھتے ہیں میں آپ کا شکر گزار نہیں ہوں؟ تجمل اختر فرمائیے۔ تجمل اگر تم سنجیدگی سے یہ بات کر رہے ہو تو سن لو، میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، یہ میری توہین ہے، بے عزتی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اختر لوگوں کو میرے اور آپ کے ذاتی معاملے سے کیا واسطہ؟ تجمل کلاس 9 پیراگراف نمبر 3 یہاں سے آپ لوگ نوٹ کریں، اس کی تشریح کریں گے۔ تم دنیا سے الگ تھلگ بالکل علیحدہ رہ کر مصوری کرتے ہو، تمہیں معلوم نہیں لوگ اس قسم کے واقعے پر کیا کچھ کرتے ہیں؟ سب کہیں گے ایک غریب کلاش ایک مفلس مصور کو جھونپڑی میں سے نکال کر لایا دکھاوے کے لیے اور پھر اسے واپس بھیج دیا۔ کیا یہ میری توہین نہیں ہے؟ کیا یہ میری بے عزتی نہیں ہے؟ یہاں تک پیراگراف نمبر 3 کی آپ لوگ تشریح کریں گے۔ سبق کا عنوان، مصنف کا نام، صنف لکھیں گے، ماخذ، الفاظ معنی، سیاق و سباق اور پھر اس کی تشریح کریں گے۔ اسٹوڈنٹس نمبر 1 پیراگراف کی آپ نے تشریح کری، نمبر 2 اور 3 کی تشریح آپ کا گھر کا کام ہے۔ سارے سبق کی آپ لوگ پڑھائی کریں گے اور الفاظ معنی بھی یاد کریں گے۔ تھینکس، اللہ حافظ۔